आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी। आपसे मैं हातुब हूँ। पाकिस्तान के अंदर विद इन द पीटीआई ओवरऑल पाकिस्तान की सियासत में जो हालात और वाक़यात हैं वो रुनमा हो रहे हैं, उसका तल्लुक़ जो है वो अमेरिका के साथ आर्मी चीफ़ डोनाल्ड ट्रंप, अली अमीन गंडापुर, इमरान खान, इन तमाम चीज़ों के ऊपर जो बात करेंगे उसमें डोनाल्ड ट्रंप ने आर्मी चीफ़ के ऊपर कैसा दबाव डाला है। अली अमीन गंडापुर की किस को अहम वार्निंग है। मौलाना फजल रहमान साहब ने कैसा चैलेंज किया, बड़ा अहम नुक्ता है। शहबाज शरीफ साहब से जब अल्लाह पूछेगा तो वो क्या पूछेगा, अल्लाह तो वो क्या कहेंगे। पाकिस्तान से कैसे कैसे लोग जो हैं वो गायब हो गए और ख़ासकर सहाफ़ियों को दूसरों की बिला वजह और बेवजह मदद करने की असूल में क्या मिला, उसकी एक मिसाल आपके सामने रखेंगे। इसी मिसाल को लेते हुए पाकिस्तान के बड़े मारूफ सहाफ़ी, मैं छोटा सा था तो उनको आज टीवी के ऊपर प्रोग्राम करते हुए देखा और सुना करता था। उन्हें देख के, उन्हें सुन के हम बड़े हुए, फिर हम भी सहाफ़ी ठहरे। तो तलत हुसैन मेरी मुराद हैं। तलत हुसैन साहब ठीक है, इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में उनके ऊपर पाबंदियाँ लगी, वो बतौर सहाफ़ी पाबंद रहे बेशुमार चीज़ें ना करने के, और फिर कर दिए गए। फिर उन्होंने अपना यूट्यूब चैनल बनाया और आज उन चीज़ों को वजह बना के जो है वो वन साइडेड है। इमरान खान के बारे में एक जुमला सुनना नहीं चाहते, सच उनके बारे में कहना नहीं चाहते, और जो कुछ वो करते रहे उनको सहाफ़ती खिदमात का जो सिला मिला वो ये है कि तलत हुसैन की सहाफ़ती वफ़ादारियों का सिला बेटे शामिल हुसैन को दौरा इंग्लैंड के लिए शाहीन स्क्वाड में जगह मिल गई है। अहमद फ़रहाद जो हैं कश्मीरी सहाफ़ी, उन्होंने ये बात बयान किया, पीछे वीडियो भी देख सकते हैं। तलत हुसैन ख़ुद भी बड़े अच्छे क्रिकेटर हैं। उनके बेटे को जगह मिली, बेशक वो हो सकता है मेरिट के ऊपर हों, लेकिन हम इस चीज़ को इस नज़रिए से, इस सोच से देखते हैं कि उनके तल्लुक़ की बुनियाद के ऊपर और उन्होंने जो वफ़ादारियाँ निभाई हैं ये उसका सिला मिला है। और इस चीज़ को वजह बना के हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर ना सहाफ़त में मेरिट है, ना क्रिकेट के अंदर मेरिट है, और ना कहीं और कोई इंसाफ है। तो इस चीज़ को आप अगर देखें, बागौर देखें, तो इससे आपको अंदाज़ा होगा कि अगर आप किसी की चापलूसी करते हैं तो फिर उसके बदले में जो है वो सिला भी मिलता है। जब ये सिला मिलना शुरू हो जाए तो फिर लोग जो हैं वो ऐसी वफ़ादारियाँ तादेर जो हैं वो निभाने की कोशिश करते हैं। देखते हैं उनके बेटे की कारकर्दगी जो है वो स्क्वाड के अंदर शामिल होने के बाद खेलते हुए क्या होती है। ताहम हमारी नेक तमन्नाएँ, ख्वाहिशात जो हैं उनके साथ हैं। लेकिन तलत साहब को एक बात याद रखनी चाहिए, नवाज़ शरीफ साहब का दौरे हुकूमत हो या पीपल्स पार्टी की आसिफ अली ज़रदारी का या इमरान खान का, ये जितनी भी सहाफ़ियों पे पाबंदियाँ लगती थी वो ये हुक्मरान कम लगाते हैं, इस्टेब्लिशमेंट ज़्यादा लगाती है, और आपको इस बात का बाखूबी इल्म है। अलग बात है आप लोग जो हैं वो हकीकत को तस्लीम नहीं करना चाहते। जो आपको पाबंदियाँ जो आपके ऊपर लगाते हैं उनके बारे में आप बात नहीं कर सकते, चूँकि वहाँ से लित्तर और छित्तर पड़ते हैं। डोनाल्ड ट्रंप का आर्मी चीफ़ के ऊपर कैसा दबाव, ये मुलाकात हुई थी, तमाम लोग जानते हैं, खुफिया मुलाकात थी। एक बड़ा मारूफ न्यूज़पेपर है जिसने ये मुलाकात जो थी फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की और डोनाल्ड ट्रंप की, जिसमें ये दोनों अफराद ही शामिल थे, तो वो ख़बरें कहीं न कहीं किसी न किसी सोर्स से जो हैं वो बाहर निकल आती हैं, और उस सोर्स के मुताबिक अमेरिकी सदर पाकिस्तान के आर्मी चीफ़ को फ़ील्ड मार्शल कहकर मुखातब करते रहे उस मुलाकात में, जो बहुत अच्छी बात है। उन्होंने कहा कि फ़ील्ड मार्शल पाकिस्तानी अमरीकियों ने मुझे इलेक्शन जितवाने में अहम किरदार अदा किया, उन्होंने मुझे वोट दिए हैं और वो सारे इमरान खान के चाहने वाले हैं, उनको पसंद करते हैं, उनके हमायती हैं और चाहते हैं कि इन्हें रिहा किया जाए। इंतखाबी मुहिम में मैंने उनसे वादा किया था कि मैं इस मामले में अपनी कोशिश करूंगा। फील्ड मार्शल, मैं चाहता हूं कि आप इमरान खान के साथ मामलात हल करें। ड्रॉप साइट जो अखबार है, जो न्यूज़ है, उसका ये बहुत बड़ा दावा है। ये दावा किसी पाकिस्तानी न्यूज़पेपर ने, किसी गल्फ़ न्यूज़ मिडल ईस्ट ने नहीं किया। ये गैर मुस्लिम ममालिक का जो है वो ड्रॉप साइट वेबसाइट है, न्यूज़पेपर है, उसका ये दावा है। अब देखिए, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने तो अपने हिस्से की बात कर दी, लेकिन ये डिपेंड तो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के ऊपर करता है कि वो करेंगे या नहीं करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि वो इनकी भी बात नहीं मानेंगे, क्योंकि जो बातें या जिन चीज़ों का इदराक पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल को है इमरान खान साहब को छोड़ने के बाद, इन बातों का इदराक जो है वो ना डोनाल्ड ट्रंप को है, ना किसी और को है। और जो सज़ा और मुश्किलात उनके लिए दरपेश आएंगी,
یہ پاکستان والوں کو بھگتنا ہے اور انہوں نے چیزیں کرنی ہے. چونکہ عمران خان طاقتور نہ ہوتے, جیل میں بیٹھ کے اتنے مضبوط نہ ہوتے, جیل میں بیٹھ کے الیکشن نہ جیت جاتے, پھر فارم 45 کو 47 میں نہ بدلنا پڑتا. اور یہ شخص نہ نشہ کرتا تھا, نہ زیر ہوا, نہ ڈیل کرتا ہے, نہ کمپرومائز کرتا ہے, اور سخت گرمی میں بھی جیل برداشت کر گیا ہے. تو یہی تو اس شخص کی سزا ٹھہری. قصور تو ان کا کوئی نہیں ہے. اگر کوئی ہوتا تو ان کی سزائیں معاف نہ ہوتی. اگر سزائیں دی ہیں تو پھر ان کو جیل میں رہنا چاہیے. یہ نہیں کہنا چاہیے کہ عمران خان اگر ہمارے حصے کی بات مان جائیں باقول احسن اقبال صاحب کی اور رانا ثناء اللہ صاحب کے اور دیگر لوگوں کے, تو پھر تو خان صاحب جو ہیں وہ رہا ہو جاتے. تو ان کے یہ الفاظ اور جملے اس بات کی غمازی کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب کا قصور کوئی نہیں ہے, بس ان کا قصور ایک ہی ہے کہ پاکستان کے عوام ان کو چاہتے کیوں ہیں, ان سے اتنی ہمدردی کیوں کرتے ہیں, وہ سیاسی طور کے اوپر اتنے مضبوط کیوں ہیں. کل ان کو چھوڑ دیا تو ان کے لیے بڑی جو ہے وہ مصیبت آن پڑے گی. میرے ملک کی مست اشرافیہ, اس کے اوپر بات کرتے ہوئے اگر آپ دیکھیں تو 6 ماہ میں سرکاری اداروں کو 616 ارب کی سبسڈی اور مالی معاونت. وفاق نے 6 ماہ میں مختلف اداروں کو 333 ارب روپے کی سبسڈی دی, جو گزشتہ سال کے مقابلے میں 40% زیادہ ہے. کیونکہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس, آپ جس مرضی کو چاہیں دلے بے رحم مال مفت, وہ ایک جملہ ہوتا ہے. تو اس کے مصداق جو ہیں وہ ہر کسی کو چیزیں دے رہے ہیں. اور 8 سرکاری اداروں کو مجموعی طور پر 113 ارب 52 کروڑ روپے کی گرانٹس جو ہیں وہ فراہم کی گئی. یہ گرانٹس کیوں دی گئی, یہ گرانٹس کس کو ملی, آگے کہاں لگی, کوئی پتہ نہیں ہے. یہ سب لوگ جو ہیں کوشش یہ کرتے ہیں کہ مال بنایا جائے, اس ملک کو لوٹا جائے, جیسے پہلے ماضی میں بھی اس ملک کے اندر لوٹا گیا. پھر ان کی کنوکشنز ہوئی, ان کو سزائیں ملیں, ٹی ٹی کے ذریعے پیسے پکڑے گئے, پتہ نہیں کتنے اربوں روپے کے سکینڈل تھے, ان کو سزائیں ہونی تھی. لیکن یہ وزارت عظمیٰ کے منصب کے اوپر بلیک میل ہو کے وہاں پہ بیٹھ کی اور آپس میں صلح کر لی. چونکہ عمران خان کی پاپولیرٹی, اس کا مضبوط ہو جانا اور اسٹیبلشمنٹ سے ٹکرانا, ان لوگوں کا یہ سبب بنا کہ ان کو اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ حکومت کے اندر لے کے آ گئی. اور اب ان چیزوں کا حساب کون دے گا, نہ کوئی مانگ سکتا ہے, نہ کوئی دے سکتا ہے, نہ کسی کو دیا جائے گا. بس یہ ہے ہمارا فرض کہ ہم آپ کو یہ چیز بیان کریں کہ ملک کے اندر کیا ہوا, کیسے ہوا, کیوں ہوا, اور اس کا ذمہ دار جو ہے وہ کون ہے, تاکہ لوگ ان باتوں کو بخوبی جانتے رہیں. آپ جائیں نا پاکستان کے دیہاتوں میں, ملتان کے اندر, باقی جگہوں کے اوپر, یقین جانیے لوگوں کو اتنے لالے پڑے ہیں کہ ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے. مشکل ترین دور سے لوگ گزریں. یہ شہروں کے سروے آتے ہیں, رپورٹرز بھی چلے جاتے ہیں. ان کو چاہیے کہ دیہاتوں میں جائیں, کچی آبادیوں میں جائیں, کہ ملک کے اندر حالات کیسے ہیں. شہروں میں تو وہی لوگ رہتے ہیں جو صاحب استطاعت ہوتے ہیں, جن کے پاس کھانے پینے کو ساری چیزیں ہوتی ہیں. علی امین اور گنڈا پور جو ہیں, علی امین گنڈا پور اور مولانا فضل الرحمان, کافی چیزیں چل رہی ہیں. اب دیکھیں مولانا نے کیسا چیلنج کیا ہے اور مولانا صاحب کہتے کیا ہیں اور کہنا کیا چاہتے ہیں. مولانا فضل الرحمان گزشتہ کئی دنوں سے کے پی کے میں اسمبلی توڑنے کی بات کر رہے ہیں. اس کے اوپر علی امین گنڈا پور نے جو ہے وہ رد عمل بھی دیا ہے. رد عمل دیتے ہوئے کیا کہا, اس کے اوپر میں آپ کو بیان کرتا ہوں چیزیں. لیکن مولانا صاحب نے ایسے کیوں کہا اور وہ کس طرح کی منافقت کر رہے ہیں اور اس کے پیچھے وجوہات کیا ہیں, یہ میں آپ کو بیان کرنا چاہوں گا. علی امین نے کہا ہے کہ عمران خان 90 دن میں رہا ہوں گے یا ہم سیاست چھوڑ دیں گے. علی امین گنڈا پور, یہ سب ہوائی باتیں ہیں. علی امین گنڈا پور کی ان باتوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے. میں یہاں یہ بات بیان کر دیتا ہوں کہ جب وہ لاہور گئے تو عالیہ حمزہ صاحبہ وہاں پہ نہیں تھیں. ان کا میچ فکس ہے مریم صاحبہ کے ساتھ. یہ آپ دیکھیں ستور صاحب کو جو پاکستان کے اندر صحافی بیٹھے ہیں, صدیق جان کی بات سن لیجئے کہ یہ غداری کی ہے علی امین گنڈا پور نے. وہ وہاں پہ پہنچ کے کسی نے گرفتار نہیں کیا, اور بلکہ جو لاہور کی مقامی اور وہاں کی جو ذمہ دار خاتون تھی عالیہ حمزہ, وہ بھی شامل نہیں تھی. اور انہوں نے پریس کانفرنس کی, ساری چیزیں کی, اور فکس میچ جو تھا وہ کھیل کے واپس آ گئے. یہاں پہ مولانا صاحب کو جواب دیتے ہیں علی امین گنڈا پور. یہ بڑا اچھا جواب دیا. انہوں نے کہتے کہ میرا بھائی فیصل امین گنڈا پور استعفیٰ دیتا ہے, میں 300 پولنگ سٹیشنز پر کیمرے لگاؤں گا. مولانا فضل الرحمان اگر مفتی محمود کی اولاد ہیں, میرا چیلنج قبول کرو, تمہاری ضمانت ضبط نہ ہوئی تو میں سیاست چھوڑوں گا, ورنہ تو چھوڑے گا اور صرف نماز پڑھائے گا, باقی پتہ نہیں تمہارے پیچھے نماز ہوتی بھی ہے یا نہیں ہوتی. مولانا صاحب نے کہا نا میں کے پی کی اسمبلی توڑوں گا اور یہ کروں گا, چونکہ علی امین گنڈا پور کے جو بھائی ہیں وہ ان سے جیتے ہوئے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ میں پولنگ سٹیشن 30 خالی کرواتا ہوں, کیمرے لگاتا ہوں, الیکشن کروا لو, پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. تو مولانا صاحب کیا یہ جو
چیلنج ہے اس کو قبول کریں گے؟ کسی صورت نہیں کریں گے، وہ کر بھی نہیں سکتے چونکہ ان کو بری طرح سے وہاں پہ شکست ہوگی۔ اب آئیے اس بات کے اوپر کہ مولانا صاحب کیوں کہتے ہیں اسمبلی توڑیں گے۔ دیکھیں مولانا صاحب نے نا بڑا بھیانک کھیل کھیلا ہے پی ٹی آئی کے ساتھ اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، تو وہ تھے ہی۔ مولانا صاحب کی میں ماضی کی اکثر مثالیں آپ کو دیتا ہوں کہ جب کبھی بھی پہلے کہا تھا کہ مشرف ڈکٹیٹر ہے، اس کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا، اس کی حکومت میں شامل ہوئے۔ پہلی خاتون وزیر اعظم محترمہ بینظیر بھٹو شہید بنی تو انہوں نے کہا کہ خاتون غیر شرعی ہے، اس کو وزیر اعظم بننا، پھر ان کے حوالے سے بھی ان کی نیت اور ارادے بدل گئے بعد میں۔ اب مولانا فضل الرحمان کو پتہ چل گیا کہ مخصوص نشستیں جس کے لیے 26ویں آئینی ترمیم میں انہوں نے ووٹ دیا تھا وہ جب ہو گئی ہیں، ان کو جب ملیں گی تو اس کے بعد چونکہ کے پی کے اسمبلی نے کہا ہے کہ ہم اس کے اوپر ووٹنگ نہیں ہونے دیں گے، اجلاس نہیں بلانے دیں گے، اسپیکر مکر گیا، تو یہ کے پی کے اسمبلی کو بلیک میل کر رہے ہیں کہ ہم ان کو توڑ دیں گے، یہ کر دیں گے، ایسے کر دیں گے۔ چونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب آپ دیکھیں کہ جب پہلے پوچھتے تھے کہ دھاندلی کس نے کی تو کہتے تھے اسٹیبلشمنٹ نے، کہاں ہوئی کے پی کے میں، تو اگر کے پی کے میں ہی یہ دھاندلی ہوئی تھی، آپ کا مینڈیٹ انہوں نے چھین لیا، تو پھر آپ کیا ڈھونڈ رہے تھے ان لوگوں کے ساتھ پچھلے ایک سال میں 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے، تحریک چلانے کے حوالے سے، عمران خان صاحب کے حوالے سے؟ آپ نے خود کہا کہ یہ ایک ایسے سیاسی بیان تھا، اس میں کوئی وہ یہودیوں کے ایجنٹ نہیں ہے۔ میں نہیں مانتا کہ عمران خان یہودیوں کا ایجنٹ ہے، یہ ایسی بات ہے۔ اب یہ اس لیے بلیک میل کر رہے ہیں کہ جو مخصوص نشستوں کے بعد جو سینیٹر بننے ہیں، جو باقی چیزیں ہونی ہیں، جو ان کے حصے میں آنی ہیں، وہ ظاہر ہے کے پی کے اسمبلی میں ووٹنگ ہوئے گی اور ساری چیزیں ہوں گی، تو اپنے لوگوں کو ایڈجسٹ کروانے کے لیے علی امین گنڈا پور کو اور کے پی کے اسمبلی کو بلیک میل کر رہے ہیں۔ چونکہ وہ ان کی بلیک میلنگ میں نہیں آ رہے، الٹا انہوں نے بہت سارے الفاظ جو ہیں وہ سخت کہہ دیے، تو مولانا صاحب اپنے تھوکے ہوئے کو چاٹ رہے ہیں معذرت کے ساتھ، اور یہ بالکل ان کی بات کی کوئی حیثیت نہیں، اور کسی بھی صورت یہ چیزیں جو ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں۔ عالیہ حمزہ لاہور سے غائب کیوں ہیں؟ یہ ایک دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ عالیہ حمزہ کو نہ بلانے کی وجہ یہ ہے کہ مریم نواز کو یہ بات سخت ناگوار گزرتی ہے کہ عالیہ حمزہ کا چہرہ میڈیا پر آئے، اور یہ بات پی ٹی آئی کے اندر سے عالیہ حمزہ تک پہنچائی گئی، اور دوسری جانب یہ خبر بھی زیر گردش ہے کہ یہ تمام مریم نواز کی مرضی سے ہو رہا ہے، اور گنڈا پور کا مقصد مشال یوسفزئی کو سینٹ تک پہنچانا ہے۔ مشال یوسفزئی ان کے بڑے قریب ہیں اور عالیہ حمزہ عمران خان صاحب کے بڑے قریب ہیں، تو ایسی صورتحال میں ہر کوئی اپنے لوگوں کو پروٹیکٹ کر رہا ہے، اس کے اپنے مفادات ہیں، تو علی امین گنڈا پور جو ہیں وہ دونوں اطراف کھیل رہے ہیں، کس کے؟ وکٹ کے۔ پھر دیکھیے شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ اللہ مجھ سے پوچھے گا کہ دنیا میں کیا کیا تو کہوں گا کہ صرف میرٹ پر کام کیا شہباز شریف۔ ٹھیک ہے، اللہ آپ کو بہت کچھ پوچھے گا میاں صاحب، اللہ آپ کو نہیں صرف پوچھے گا، فرشتے بھی اس کے بھیجے ہوئے جو قبر میں آئیں گے وہ پوچھیں گے، پل صراط سے آپ گزریں گے، پتہ نہیں گر جائیں گے یا پار کر لیں گے، یہ تو اللہ جانتا ہے۔ اللہ یہ بھی پوچھے گا کہ آپ جو ہیں وہ اتنے اربوں روپے کی کرپشن کی تھی، جیل میں ہونا چاہیے تھا، وزیر اعظم کیسے بن کے کرپشن کیوں کی تھی؟ اللہ آپ کو عوام کے حقوق غصب کرنے کے اوپر بھی پوچھے گا، اللہ آپ کو انصاف نہ کرنے کے اوپر بھی پوچھے گا، اللہ آپ کو یہ بھی پوچھے گا کہ آپ نے جو ہے وہ ملک کے حکمران تھے، حاکم وقت تھے، تو آپ سرکاری خزانے سے لوگوں کو حج کیوں کرواتے رہے؟ اللہ تو ضرور پوچھے گا کہ آپ نے الیکشن میں فارم 45 کو 47 میں کیوں بدلا؟ اللہ نے بے شمار چیزیں آپ سے پوچھنی ہیں جو آپ کی ذاتی زندگی کے ساتھ بھی جڑی ہیں، جو آپ کی عوام کے ساتھ بھی جڑی ہیں، اور جو اللہ کے حقوق ہیں وہ تو اللہ جانے اور جانے، لیکن عوام کے ساتھ جو آپ نے کھلواڑ کیا، یہ جب تک عوام معاف نہیں کرتی اللہ پوچھے گا بھی، اور اس کی سزا بھی آپ کو ملے گی۔ یہ ایسے جملے ہیں، یہ آپ اللہ کو بیچ میں لے کے آتے ہیں، لیکن یہ بات عمران خان صاحب نے سب سے پہلے کہی تھی کہ میں کچھ ایسا کرنا چاہتا ہوں دنیا میں جب تک زندہ ہوں، جو کہ وہ کر بھی رہے ہیں، کہ میں جب اللہ کی حضور پیش ہوں تو اللہ مجھے پوچھے کہ تو نے کیا کیا، تو میں فخر سے کہہ سکوں کہ میں نے یہ چیزیں کی۔ زرداری صاحب نے اسی بات کو ریپیٹ کیا، انہوں نے کہا کہ میں جب مر جاؤں اور جب میں روز قیامت ہو تو وہاں بھٹو صاحب مجھ سے پوچھیں کہ تو نے کیا کیا، تو میں بھٹو صاحب کو بتاؤں کہ میں نے یہ عمل کیا۔ آج شہباز شریف کہتے ہیں کہ اللہ مجھ سے جب پوچھے گا کہ دنیا میں کیا کیا، یعنی کہ مرنے کے بعد، تو میں اللہ کو صرف بتاؤں گا کہ میں نے میرٹ کے اوپر کام کیا ہے، جو کہ آپ نے نہیں کیا۔ تو کیوں اللہ کو اور اپنی ذات کو جو ہے وہ دھوکہ دیتے ہیں؟ اینڈ آف دی ڈے اللہ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا، آپ خود کو دھوکہ دے رہے ہیں اور اپنے آپ کو جھوٹی تسلیاں دے رہے ہیں، اور عمران خان کے الفاظ اور جملوں کو کاپی کر رہے ہیں۔ اسلام آباد کی کچہری میں کیسا ڈاکہ ڈالا گیا، کیا ہوا، آپ دیکھیں گے اسلام آباد کچہری میں تحریک انصاف کے رہنما علی بخاری میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے کہ اسی دوران تحریک انصاف کے 4 کارکنوں کو سادہ کپڑوں میں ملبوس افراد گھسیٹتے ہوئے گرفتار کر کے لے گئے۔ ایک کارکن شاہ صاحب کرتا رہ گیا، شاہ صاحب نے کچھ نہیں کیا، اور یہ دیکھ لیجئے ملک کے اندر جیلم ہو، باقی جگہ ہوں، پاکستان تحریک انصاف کے لوگ نکلے ہیں، انہوں نے کسی حد تک احتجاج کیا ہے۔ اگر لیڈرشپ ٹھیک ہو
لوگ ایک دوسرے سے غداری نہ کریں، یہ سارے مخلص ہوں، تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ملک کے اندر بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ بہتر ہو سکتی ہیں۔ انصاف لینے کے اصول کے لیے بولنا پڑتا ہے، احتجاج کرنا پڑتا ہے، بصورت دیگر کوئی آپ کو انصاف مہیا نہیں کرتا۔ یہ آج کا گورکھ دندا تھا، اپنا خیال رکھیے گا، تو جلد آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ۔